अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। जिस तरीके से पाकिस्तान में भरपूर कोशिश की जा रही है कि सियासी जमातें अपनी कैंपेन शुरू करें, क्योंकि 8 फरवरी में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, वहीं ऐसे में कुछ ऐसे भी महाज हैं जिनके ऊपर गौर गौस करने की ज़रूरत है। चाहे मईशत के चैलेंजेस हों, चाहे दिफा के चैलेंजेस हों, ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो चाहे निगरां हुकूमतें हों या मुस्तकिल हुकूमतें हों, उनको दरपेश होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ईरान की तरफ से जो दरअंदाजी की कोशिश की गई बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में, जो सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ बम बरसाए गए जिसमें मासूम बच्चों और बच्चियों की जानें गई, उस पर पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज किया। कोशिश ये की जा रही थी ईरान की तरफ से ये जवाब फराहम करने की कि ईरान में दरअंदाजी की कोशिश के जवाब में ईरान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, लेकिन जो भी हो ये पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 15 रोज में, यानी कि इस साल के आगाज से अब तक ईरान सबसे पहले इराक में और इसके बाद शाम में ये कार्रवाइयां कर चुका है, और तीसरी कार्रवाई उसने पाकिस्तान की सरहदी हुदूद के साथ की है। और ना सिर्फ ये कि इस वाक़े को वो इंडोर्स कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले से इंटीमेट किया गया था कि ऐसी कार्रवाइयां पाकिस्तान की तरफ से नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हो रही हैं और इसके जवाब में हमें यह करना पड़ा। पाकिस्तान अभी तक इस स्टांस के ऊपर खामोश नजर आता है, लेकिन ये ज़रूर कह दिया गया है कि पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर जो कि इन दिनों ईरान में है, वो वतन वापस ना आए, यानी कि पाकिस्तान में वापस आके अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालें, और पाकिस्तानी सफ़ीर को भी वापस बुलाने की खबरें हैं। लेकिन क्या इस वक्त एक ऐसे सिनेरियो में जब इंतखाबात सर पर हैं, पाकिस्तान की निगरां हुकूमत इन चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर तैयार है? और क्या ईरान के साथ जो दरीना ताल्लुकात रहे हैं उनके ऊपर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है? इसी पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए मौजूद है साबिक सेक्रेटरी खारजा और सीनियर इस हवाले से ऑफिशियल भी समझे जाते रहे माजी की हुकूमतों में, एजाज चौधरी साहब। एजाज साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि ईरान के साथ ऑन एंड ऑफ इस किस्म के कुछ ना कुछ छोटे मोटे वाकयात तो होते रहे हैं जो कि सरहदी इलाकों में होते थे, लेकिन ये जो इंसिडेंट्स है, क्या माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती है? देखिए, सरहदी इलाकों में तो यकीनन ये होता था। और हमारे कई ग्रुप्स जो हैं जो बॉर्डर पर पेट्रोल करते थे वो शहीद भी हुए हैं। लेकिन ये इतना अंदर आके पंजगूर के इलाके में हम्म। हमला करना ड्रोन और मिसाइल के साथ, ये मेरा नहीं ख्याल माजी में हुआ है। इसीलिए हमारा रिएक्शन भी बड़ा स्ट्रांग आया है, क्योंकि ये काम तो दुश्मन मुल्क करते हैं, हम्म। ये दोस्त मुल्क नहीं करते। और पाकिस्तान तो इसको ऐसा बॉर्डर समझता है जिसको अगर आप वेबसाइट पे देखें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, तो बॉर्डर ऑफ पीस, लव एंड फ्रेंडशिप है। तो हम्म। ऐसे में तवक्को नहीं की जा सकती थी कि ईरान की तरफ से इस किस्म का इंतहाई इकदाम किया जाए। और वो भी यानी कोई उन्होंने ये तो नहीं है कि वहाँ कोई हेडक्वार्टर्स था, वो तो हम्म। आम छोटे बच्चों को उन्होंने शहीद कर दिया। रहायशी इलाके पे तो किया, बिल्कुल। हम्म। जी, तो इसका खास मतलब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आया, जो रद्द अमल हम्म। आया, वो बिल्कुल बजा था। बल्कि मैं समझता हूँ कि ज़ब्त और तहम्मुल पर मबनी था। हम्म। क्योंकि कई लोग हैं पाकिस्तान में भी जो जज्बाती होके कहते हैं कि जनाब टिट फॉर टैट करें, फौरी तौर पर आप भी कुछ करें। पर मेरा ख्याल है हम्म। डिप्लोमेसी को चांस देना चाहिए, और पाकिस्तान ने वही किया। ठीक। अच्छा एजाज चौधरी साहब, सर ये भी खबरें हैं कि पिछले 15 दिन में, ये अलग बात है कि ईरान से उसकी तस्दीक नहीं हो रही है, लेकिन गैर सरकारी सतह के ऊपर फ्लोट कर रही है कि उन्होंने पहले इराक में भी इस किस्म के अटैक किए, फिर उसके बाद उन्होंने शाम पर किए और फिर उन्होंने पाकिस्तान पर किए, लेकिन उन दोनों मुल्कों की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है। तो आपके ख्याल में क्या इस हवाले से कोई पहले से कोई ग्राउंड वर्क, कोई इंटीमेशन की गई थी? क्योंकि उनका ये कहना है, उनके जो नायब सदर हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हमने खबरदार किया था कि इस किस्म के वाकयात ना हो जिसके रिएक्शन में ये किया जाए। तो क्या ऐसी इंटीमेशन होती रही है माजी में भी? नहीं, देखें, अगर तो ये कहते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वो तो हम भी कहते हैं और आपस में एक दूसरे को कहते रहे हैं। हम्म। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के मुल्क के अंदर जाके आप बम बरसाएं? ये तो कभी नहीं हुआ। और जहां इराक का है, मैं अभी टीवी पे ही सुन रहा था कि इराक का कोई ओहदेदार था, मुझे नहीं पता, वो ये जी कह जी। रहा है हम तो ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल में ले जा रहे हैं इराक। अच्छा। तो रिएक्शन तो कर रहे हैं ये ना। देखिए, हम्म। आप किसी भी मुल्क में अगर हम्म। आप ये काम करेंगे, हम्म। चाहे वो कितना ही दोस्त मुल्क क्यों ना हो। हम्म। और ये बड़ी हैरत की बात है कि ईरान के दोस्त तो बड़े कम हैं, हम्म। और उनमें सीरिया और इराक और हम्म। पाकिस्तान तीनों हैं। बिल्कुल। तो खुदा मालूम कि जो ये कर रहा है या हाँ, करवा रहा है वो भी ईरान का दोस्त है या नहीं। दोस्त है या नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान की तरफ से भी तो कहा गया कि जो सफ़ीर हैं ईरान के, वो वापस नहीं आए क्योंकि वो इन दिनों ईरान में ही हैं।
ہمارے سفیر کو بھی واپس بلایا جا رہا ہے. تو اگر اس طرح کا ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑا کروشل ہوگا, یعنی کہ پھر حالات کو معمول پہ لانے کے لیے پھر ایفرٹس تو بہت زیادہ کرنے پڑیں گے. ان کی طرف سے کوئی پیغام, کوئی پازیٹیو قسم کا یا کوئی اور کنڈولنس کا یا غلطی ایکسیپٹ کرنے کا کوئی آیا ہے یا نہیں آیا ویسے آپ کے خیال میں, اگر آپ کو اطلاع ہو اس حوالے سے؟ مجھے اطلاع نہیں ہے, اور میرے خیال میں حکومت پاکستان اب منتظر ہوگی اگلے 20-22 گھنٹوں میں کہ آپ کوئی جواب دیں, کیونکہ یہ تو ابھی تو میڈیا کی رپورٹ تھی. ٹھیک ہے, ایران میں میڈیا اتنا آزاد نہیں ہے, وہ حکومت کا ترجمان بھی ہے اور ان سے منسلک میڈیا نے کیا ہے, لیکن پھر بھی حکومت کو کوئی جواب تو دینا ہے. اور پاکستان کی حکومت کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرو ایکٹیو ہو کر ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے, راہبر ہے اور ان کے صدر ہیں, ان سے رابطہ کرنا چاہیے. بے شک صدر کی طرف سے کروائیں یا ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے کروائیں, اور ان سے پوچھیں کہ جناب یہ آپ نے دشمنی پر مبنی ایک قدم ایک دوست ملک کے ساتھ کیسے کر لیا. اور وارننگز جو آپ کہہ رہے ہیں, وارننگز تو ہم بھی دیتے رہے ہیں کہ ہمارے بھی مسائل تھے کہ وہاں سے انڈین سپانسرڈ سپائز آ جاتے تھے, وہاں سے BLA آ جاتی ہے, لیکن کبھی ہم نے کوئی انتہائی اقدام نہیں اٹھایا. یہ آپس میں ڈپلومیٹک لیول پہ ہم باتیں کوشش کرتے تھے ریزالو کرنے کی, اور بارڈر کے اوپر بھی ریزولوشن بہت ساری چیزوں کا ریزالو ہو جاتے. یہ پہلی بار ہوا ہے میرے خیال میں, ایک ریڈ لائن ایک قسم کی ایران نے کراس کی ہے. اس لیے یہ ہمارا جو ریئیکشن تھا وہ بنتا تھا, میرے خیال میں وہ اس کا جواز ہے, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک لحاظ سے تحمل کا مظاہرہ کیا گیا کہ بہت سخت جواب نہیں دیا گیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ اچھا جی آپ بھی ڈپلومیٹکلی ہمیں ذرا جواب دیجیے کہ کیا ہو. اچھا اعجاز صاحب, سر آپ نے بڑا عرصہ اپنی اس وزارت خارجہ میں بھی گزارا ہے, آپ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. سر بھارت کے آج کل ایران سے بڑے قریبی تعلقات ہیں, چاہ بہار کو لے کے وہ بڑے پرو ایکٹیو ہیں, اس پورٹ کو استعمال بھی کر رہے ہیں, موبلائز بھی کر رہے ہیں اس جگہ کو. سر آپ کے خیال میں اگر کھل کر بات کریں تو کیا بھارت کا عمل دخل ہو سکتا ہے اس ایکشن کے اوپر, پرووک کرنے کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایران کو پرووک کیا ہو کہ وہ اس قسم کی کارروائی کریں, ان کی سپورٹ میں کھڑے؟ کیونکہ چین کا تو جو ری ایکشن آیا ہے اس واقعے کے بعد وہ یہ آیا ہے کہ دونوں ممالک اس وقت تحمل کا مظاہرہ کریں اور بہت زیادہ کسی ایکسٹریم پر نہ جائیں, لیکن بھارت خاموش نظر آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے کوئی بیک اینڈ کے اوپر ان کی کوئی سپورٹ ہو سکتی ہے ایران کے ساتھ؟ دیکھیں, بھارت تو کوئی ایسا موقع نہیں جانے دے گا جس میں پاکستان کی تنہائی ہو اور وہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ وہی کریں پاکستان کے ساتھ جو ہندوستان کر رہا ہے. لیکن وہ کامیاب تو اس میں ابھی تک نہیں ہوا, لیکن ممکن ہے کہ وہ ایران میں انہوں نے کوشش کی ہو شہ دینے کی کہ دیکھیں ہم نے بھی بالا کوٹ میں اسٹرائک کی تھی, لیکن پھر ہندوستان کو چاہیے تھا کہ یہ بھی بتا دیتا کہ کتنا سخت رد عمل پاکستان کی طرف سے اسی وقت ہوا تھا اور اس کا پھر فور جواب بھی ملا تھا. تو شہ تو دے سکتے ہیں, وہ پاکستان کے متعلق پروپیگنڈا بھی کر سکتے ہیں, لیکن خاص یہ کہنا کہ آپ یہ کام کریں, میرے خیال میں شاید ایسا نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ, ہم موجود تھے. یقیناً پاکستان کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے تعلقات بہتر ہونے کی بات تو کی جاتی رہی ہے, برادرانہ تعلقات کا بھی حوالہ ماضی میں دیا جاتا رہا ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران کے پچھلے کچھ عرصے میں بھارت کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے ہیں, اور وہاں سے اس قسم کے واقعہ ہونے میں بھارت کی شے ہونا اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد بات کرنے جا رہے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے جو تبدیلیاں الیکشن کی مناسبت سے پیش آ رہی ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بیانات سر فہرست ہیں, اور اب بھی ان کی شکایت یہی ہے کہ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اس مرتبہ وزیر اعظم پنجاب سے نہیں ہونا چاہیے. آخر گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے, یہ انہی سے جانیں گے ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف پولیٹیکل پارٹیز مختلف بیانیے کے ساتھ اس وقت گفتگو کرتی نظر آتی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ سب سے پہلے بیانیے کی بنیاد اور انتخابی مہم کی بنیاد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں رکھی. جب پاکستان کی تقریباً تمام ہی بڑی جماعتیں اس کنفیوژن کا شکار تھیں کہ آیا 8 فروری کو انتخابات ہوں گے یا بھی نہیں ہوں گے, اس کے باوجود اور اس دوران بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی جس نے جلسوں کا آغاز کیا, انتخابی مہم کی بنیاد رکھی
اور ان تمام تر مسائل کے باوجود بھی ہر صوبے میں اپنا جلسہ منعقد کرنے کی کوشش کی اور اسے کامیاب بھی بنایا. لیکن ایک بیانیہ جو پہلے دن سے پیپلز پارٹی کے ساتھ چولی دامن کے ساتھ کی طرح ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک جماعت کے علاوہ کسی بھی جماعت کے پاس موجود نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور اہم دعویٰ کہ اس مرتبہ پنجاب سے وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بننے دے گی. لیکن اس کے باوجود خود پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کیا پنجاب میں موجود ہے اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ کے علاوہ ان تمام صوبوں میں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ایفرٹس کر رہی ہے اپنے پیر جمانے میں، کیا اس میں کوئی کامیابی مل سکے گی یا پھر نہیں؟ پیپلز پارٹی کی اوورآل اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں شامل اور سیکٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب. کنڈی صاحب سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر، ایک تو یہ کہ آپ حلقے میں موجود ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا سر کہ بلاول بھٹو صاحب نے ہر جلسے میں تقریباً یہ کہا ہے، انہوں نے ابھی آخری جلسے میں پھر یہی کہا کہ پنجاب سے وزیر اعظم نہیں بننے دیا جائے گا. سر، یہ دعویٰ ہے لیکن یا پھر اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلاننگ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بالکل یہ بات درست ہے. اگر وہ چیئرمین بلاول اگر اسپیچ کریں گے تو وہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سی سی نے ان کا نام پرائم منسٹر کے لیے دیا تو وہ کس کا بولیں گے؟ پنجاب سے کیوں وزیر اعظم آئے گا؟ تو پھر تو ڈیفینیٹلی سندھ سے ہی آئے گا جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. پنجاب سے وزیر اعظم کی مراد یہ ہے کہ جو شخص لندن سے آئے ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے شاید لاڈلا بنا دیا گیا ہے یا مجھے سلیکٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں جو کہ نکل رہے کہ میں شاید وزیر اعظم بن رہا ہوں جی. اور اور اسی چیز کے لیے جو ہے وہ اسپیچ میں یہ بات ہوتی ہے. اور پاکستان پارٹی کی اگر حکومت بنی، ہمارے اتحادی جماعتوں کی اگر حکومت بنی تو ہماری طرف سے جو ہے وہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوگی جن کا تعلق سندھ سے ہے. سر، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر موجود ہے نا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، لیکن اگر نہیں بنتی، جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں سارا الزام تو مسلم لیگ نون کو ہی مل رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف انہیں دی جا رہی ہے. آپ کے علاوہ جے یو آئی فے یہ بات کر چکی ہے، ایم کیو ایم یہ بات کر چکی ہے. تو کیا پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ گنجائش موجود ہے کہ ادر دین مسلم لیگ نون کسی اور پارٹی کی حکومت آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ہماری جماعت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کنونشن کی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی گئے ہیں، بلوچستان میں بھی جلسے کیے، سندھ میں بھی جلسے کیے ہیں، آج پنجاب میں اور باقی صوبوں میں بھی پروگرامات وہ کر رہے ہیں. کیا آپ نے میاں صاحب کو کہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے جلسہ کیا ہو یا کنونشن کیا ہو یا کوئی جلسہ کیا یا وہاں؟ اور کیا آپ نے دیکھا کہ وہ مطلب ہے کہ ان کے جو ہے وہ باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ کوئی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ عوام میں موجود نہیں ہے، جو عوام میں اپنے بیانے نہیں لے کے جا رہے، اپنا منشور نہیں لے کے جا رہے، کیسے ان کو ووٹ کریں گے؟ عوام میں جائیں تو صحیح، تو پھر آپ ریسپانس ہی پتہ چلے کہ وزیر اعظم کہ پہل ہے یا نہیں ہے. تو ان کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ میرا ریسپانس نہیں ہے، میں عوام میں نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے وہ عوام میں نہیں جا رہے ہیں اور اسی لیے جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں حکومت بنائے گی. چلے سر، بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اب آپ سر خود بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ جو سرویز وہاں سے آ رہے ہیں اب کتنے اوتھینٹک ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرتے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسری مرتبہ بھی پی ٹی آئی سلیکٹ ہوئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ بھی پی ٹی آئی کو ہی عوام سلیکٹ کریں. اب یہ بالکل مختلف بات ہوگی، روایت ہوگی اگر پڑھتی ہے کہ تیسری مرتبہ کے پی سے کوئی ایک جماعت دوبارہ منتخب ہو. سر، وہاں پر پیپلز پارٹی کیا ایفرٹ کر رہی ہے؟ اور بلوچستان میں بھی اگر آپ کامنٹ کر سکیں. دیکھیں، بہت ہمارا جو ہے وہ بالکل ہم بالکل کے پی میں بھی اور بلوچستان میں سرپرائز دیں گے بالکل. اب یہ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اگر مین مقابلے ہو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کے جو ہوا سپریم کورٹ میں اور فیصلہ آیا پی ٹی آئی کے خلاف، ان کے نشان کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف، انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف، جو کہ پینڈنگ تھے 3 سال سے الیکشن نہیں کروا رہے تھے اور آخر میں اس مقام پر پہنچے جب وہ الیکشنز بھی نہیں ہوئے. اور جب الیکشنز ہوئے ہیں اس پہ جس طریقے سے کنٹروورسی پیدا ہوئی اپنی پارٹی کے اندر بھی، اب وہ اس وقت تو پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ میدان میں نہیں ہے، نہ ان کا نشان ہے نہ ان کی جماعت ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان مقابلہ ہے اور اس مقابلے میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے کافی بہتر پرفارم کرے گی. نہیں ٹھیک ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر تو ہیں میدان میں. اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے بعد پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں آفٹر الیکشن، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہ پی ٹی آئی میں ہی کنسیڈر کیے جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ اگر اور مگر کی بات ہے نا. پہلے تو پی ٹی آئی نے الیکشنز کرانے ہیں، اپنے نئے چیئرمین کو بھی لانا ہے، انہوں کو ٹائم دے گئے. وہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے اور کیا چیز ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ پہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کیا پوزیشن بنتی ہے، کس جماعت میں جاتا ہے، یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ میجورٹی لوگ جو ہے ادھر جائیں گے.
اور مختلف سیاسی پارٹیوں میں چلے جائیں. تو یہ تو ایک تاثر ہے اور وہ لوگوں کو اپنا بتا رہے ہیں اور اپنے ووٹروں کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ 2-3 چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو ریزرو سیٹیں ہیں جو خواتین کی سیٹیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھی ڈیسائیڈ ہونی ہے, مائنورٹی کی سیٹیں بھی ڈیسائیڈ ہونی ہے, تو وہ بھی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ملنی ہے, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو نہیں. اچھا سر, آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے, وہ جیتنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے پی ٹی آئی میں جائیں گے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں یا آفر کیا جائے گا یا نون میں بھی جا سکیں گے؟ آپ کی کوئی یہ بات تو انہیں چیت؟ فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں ہم تو آج بھی دعوت دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے عہدیداروں کو, پی ٹی آئی کے ورکروں کے, کہ آئیں آپ کا اور ہمارا سیاسی مخالف ایک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال کریں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے استعمال کریں ہمارے قافلے میں, تاکہ ہم اپنے سیاسی مخالف کو اکٹھے مل کر جو ہے وہ شکست دیں. تو ہمارے دروازے تو ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل ورکرز کے لیے کھلے رہتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے دروازے بند ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا کنڈی صاحب, سر آخری سوال کہ کل تاج حیدر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے اس میں کہا کہ جو ہمارے پنجاب سے اور دیگر صوبوں سے لوگ ہیں ان کو جو نشانات چاہیے یا ملنے چاہیے ان کو وہ الاٹ نہیں کیے جا رہے ہیں, اس میں کیا دقت درپیش ہے سر, اور کوپریشن کس کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ آر ایس کی طرف سے جو ہے وہ نشانات الاٹ نہیں کیے جا رہے تھے, اور اس میں بڑا کلیئر چیز تھی کہ آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے جماعت کی اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہ نشان الاٹ کیے جائے, اس وقت نہیں ہو رہا تھا. تو پھر یہ تو الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کیوں نہیں ہوئے, اور اس میں کیوں آپ نے مطلب, اور وہ اسپیسیفکلی آپ دیکھیں جہاں پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر انہیں صوبائی اسمبلی کی ٹکٹ بھی دی اور پھر ان کو ایشو نہیں ہوا, اس کے بعد ان کو ایشو کرنی پڑی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اتنے بڑے جو ہے وہ بلنڈرز نہیں ہونے چاہیے تھے, کیونکہ ہمارے میجورٹی مسائل حل ہو گئے ہیں, تھوڑے بہت رہ رہے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فیصل کریم گنڈی صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. یقیناً پیپلز پارٹی کے عزائم اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں خاصے بلند ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا گراؤنڈ کے اوپر پنجاب جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وفاق میں کس نے رول کرنا ہے, وہاں پر پیپلز پارٹی کتنی مستحکم پوزیشن میں ہوتی ہے. اسی پہ ایک مختصر وقفے کے بعد ہم سیاسی تجزیہ جانیں گے کہ آیا گراؤنڈ ریالٹی میں پیپلز پارٹی پہلے سے موجود ہے, لیکن مسلم لیگ نون نے ابھی قدم رکھا ہے اور اس میں بھی مریم نواز صاحبہ اس وقت لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں, لیکن کیا ان کی کیمپین کافی ہوگی یا پھر نواز شریف صاحب کو فائنلی میدان میں اتارنا پڑے گا نون لیگ کے ووٹر کو باہر نکالنے کے لیے؟ اس پہ ان کا تجزیہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح بریک سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایکسپیکٹیشنز پہ بات کی, لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس کے بالکل مختلف نظر آتی ہے. بالکل اسی طریقے سے آج شہباز شریف صاحب بھی نون لیگ کی مستقبل کی اسٹریٹجی پر چلتے بات کر گئے کہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں 6-7 سال کی جو تباہی ہے اس کو 1-2 سال میں ہم درست نہیں کر سکتے, بلکہ اس کے لیے ہمیں مزید وقت چاہیے. مطلب ان کا یہی تھا کہ اگر نون لیگ کی حکومت آ بھی جاتی ہے تو اس سے یہ ایکسپیکٹیشنز نہ کی جائیں کہ جادو کی چھڑی چلاتے ہی سب کا سب جو ہے وہ ایک دم ٹھیک ہو جائے. ان کو ٹائم چاہیے, اور یہ بات درست ہے کہ معیشت کی جو حالت ہے اس میں 16 ماہ کی پرفارمنس کے علاوہ اس سے پہلے کی 3.5 سالہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی رہی اس کی سیاسی غلطیاں بھی شامل ہیں. لیکن اگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو کوئی بھی سیاسی جماعت معیشت کے حوالے سے کوئی مضبوط اور جامع پلان سامنے نہیں لا سکی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ضرور ہے, لیکن اس سے نمٹنے کے لیے کسی کے پاس بھی فائر فائٹنگ اسٹریٹجی نہیں ہے, بلکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ساری غلطیوں کا ملبہ سابقہ حکومتوں یا اوپوننٹ جماعتوں کے اوپر عائد کیا جائے. اسی کے اوپر خاص طور پر الیکشن کیمپین میں اتنی ٹھنڈ کیوں ہے, اور کوشش یہ کیوں کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ خبر آ جائے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں بڑے ادھورے دل کے ساتھ ان سیاسی مہمات میں حصہ بھی لے رہی ہیں اور الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے آگے بھی بڑھ رہی ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف ایک تھریٹ ہے, یا پھر اس کے بلے کا نشان واپس لیے جانے کے بعد کچھ امید بندی ہے؟ اسی کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نصر اللہ صاحب سے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر یہ بتائیے گا کہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ادر دین پیپلز پارٹی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح بھرپور کیمپین نہیں کر رہی ہے. کیا وجہ ہے اس کی, اتنی مایوسی کیوں ہے, یا ابھی بھی کوئی کنفیوژن موجود ہے کہ 8 فروری الیکشن کا دن نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں کنفیوژن کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں تو وہ کراچی کے اندر اور پھر لاہور کے اندر اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں. لاہور میں بلاول بھٹو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم اتنے ووٹ لے جائیں کہ وہ یہ باور کرا سکیں کہ لاہور کے اندر پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی, بلکہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر موجود ہے. دوسرا بڑا چیلنج ان کے لیے شہر کراچی ہے. شہر کراچی کے اندر بھی آسوا اور جو دیگر پیپلز پارٹی کے سینئر قائدین ہیں وہ انتخابی مہم چلائے ہوئے ہیں. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو کوئی خاص چیلنج نہیں ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز وہاں پہ اپنی کوئی گراؤنڈ کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے سپورٹ نہیں رکھتی,
اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف ایک دباؤ کا شکار ہے، مقدمات کا سامنا کر رہی ہے، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ یا جیلوں میں ہے یا اشتہاری ہے یا مقدمات سے نمٹ رہی ہے. تو یہ اس لحاظ سے پیپلز پارٹی کی کمپین جو ہے وہ فوکسڈ ہے لاہور اینڈ کراچی. پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کے لیے چیلنج ہو سکتی تھی پاکستان تحریک انصاف، یا ان کا مقابلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن تحریک انصاف اگین وہی 9 مئی کے بعد جس طریقے سے ایک دباؤ کا شکار ہے، سیاسی دباؤ ان کے اوپر موجود ہے، لوگ ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. اچھا میں سر پی ٹی آئی پہ آتی ہوں. ایک سوال اس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے سر، کہ کل چودھری سرور صاحب ملے زرداری صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے مسلم لیگ کاف کا بیسکلی، کیونکہ جب ان سے ہماری کل پروگرام میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ایکسپیکٹیشن پہلے یہ تھی کہ مسلم لیگ نون اور کاف میں اتحاد ہو جائے گا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، لیکن ان حلقوں میں بھی انہوں نے کینڈیڈیٹس اناؤنس کر دیے جس پہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتے تھے، تو اب ہمیں کہیں نہ کہیں تو جانا تھا، تو اس لیے ہم پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صوبائی سطح کے اوپر مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی قریب آ جائیں، اور کیا وفاق میں بھی یہ اتحاد ریپرزینٹ کریں اور اس میں نون لیگ بیک فٹ پوزیشن پر چلی جائے؟ دیکھیں میرا خیال ہے اگر مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتی بھی ہے تو مسلم لیگ قائد اعظم کو کوئی بڑا سیاسی فائدہ نہیں ہو سکتا. انہیں بڑا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے وہ پنجاب کے اندر اگر وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا کوئی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. ابھی بھی میرے خیال میں کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پی ایم ایل کاف جو ہے ان کا اور پی ایم ایل این کا جو راستے جدا ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس میں دراڑیں ٹھیک کر دی جائیں. لیکن زرداری صاحب کی کوشش ہے، اور ان کی کوشش اس لیے بھی ہے کہ وہ جنوبی پنجاب کے اندر اور پھر لاہور کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر جو پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے امیدوار نہ ہونے کی وجہ سے وہ موجود ہے، وہ پیپلز پارٹی اپنے ساتھ اس کو لینے میں کامیاب ہو جائے. یہ کوششیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن یہ کتنی آور ہوتی ہیں یہ وقت ہی بتائے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ پی ٹی آئی پہ سر، کہ پی ٹی آئی پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کیا، ہمارے پاس تو فیلڈ ہی نہیں ہے. پھر اب آہستہ آہستہ ان کے جو لوگ ہیں، کئی ان کے لیڈران ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث بھی ہیں، لیکن ان کے نامینیشن پیپرز اپروو ہو گئے، وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ رسمی کاروائی ہوگی، کیونکہ وہ مہم تو نہیں چلا سکیں گے جیسے یاسمین راشد صاحبہ ہیں یا شہریار آفریدی یا اس قسم کی کئی شخصیات ہیں، تو کیا صرف ان کو بحالت مجبوری الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا جا رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ خاص طور پہ پنجاب اور کے پی میں وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں نون لیگ کو، اگر بیٹ کا نشان واپس بھی لے لیا گیا ہے تب بھی؟ دیکھیں اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو اس کے مطابق تو پی ٹی آئی کوئی ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں اب نہیں رہی. اس کے بیٹ کا نشان جانا ایک بہت بڑا ان کے لیے نقصان ہے، اگرچہ وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن پی ٹی آئی کو اس کا بڑا سیاسی نقصان ہوگا. دوسرا، پی ٹی آئی کے پاس جو الیکٹیبلز پنجاب میں تھے وہ کافی حد تک جو ہے وہ واپس جا چکے ہیں، اور جو 2018 میں لائے گئے تھے ان کے پاس، انہوں نے واپسی کی راہ اب لے لی ہوئی ہے. پھر جس کا ذکر آپ نے کیا کہ امیدواران تو موجود ہیں، پیپرز ان کے ایکسیپٹ ہو چکے ہیں، لیکن انہیں انتخابی مہم چلانے کے لیے اس لیے بھی مشکل ہے کہ وہ جیلوں میں ہیں یا مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی خاصے دباؤ میں ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے پی ٹی آئی کی کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، شاید پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی یا فوج کے ساتھ لڑائی ہضم ہو جاتی اگر 9 مئی کے واقعات نہ ہوئے ہوتے. تو میرے خیال میں وہ دباؤ جو ہے اس کا خمیازہ پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی بیشتر لیڈرشپ جو ہے پنجاب کے اندر خاص طور پہ انتخابی میدان کے اندر، آپ سمجھیں کہ وہ کھل کر کوئی بڑی کمپین کر سکیں گی، مجھے آج کے دن تک تو ان کی کوئی کمپین ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور پھر جو لوگ بھی موجود ہیں سر وہ بھی تھرڈ ٹیئر کے موجود ہیں جو کہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جو آزاد امیدوار کے طور پر پی ٹی آئی کے لوگ اب کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کو پارٹی تک کنٹرول کر کے رکھنا کتنا بڑا ٹاسک ہوگا اگر وہ جیت جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ آزاد امیدوار ہیں، ان کے پاس چوائس ہوگی، وہ کسی بھی جماعت میں جا سکتے ہیں جیتنے کے بعد. تو ان کو رکھنا جوڑے پارٹی سے، خود بیرسٹر گوہر صاحب سیاسی طور پر تو کوئی مطلب پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے ہیں اس طریقے سے، ادر دین کہ انہوں نے ماضی میں پیپلز پارٹی کے بینر پہ ٹکٹ لڑا تھا. تو اب کتنا مشکل ٹاسک ہوگا کہ خان صاحب بھی موجود نہیں ہیں اور پھر آزاد کینڈیڈیٹس کو واپس پی ٹی آئی میں شامل کروائیں آفٹر دا الیکشن؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ لیڈرشپ کا بڑا فقدان ہے. پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو الیکشن کے بعد ہونے والی صورتحال کو قابو میں رکھ سکے. اگر آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں، برسٹر گوہر ہوں یا شیر افضل مروت ہوں یا ذوالفقار جو ہے وہ اپنا لطیف کھوسہ صاحب ہوں، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ یہ ان آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا سکیں. پنجاب کی سیاست سے جو لوگ واقف ہیں یا پاکستان کی سیاست سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگ پاپولیرٹی کی بنیاد پر پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے تو موجود ہوتے ہیں، پارٹی کے ساتھ بھی چلتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ نظر آ جائے
کہ ان کی پارٹی اقتدار میں نہیں آ رہی اور وہ آزاد کہیں جا سکتے ہیں تو وہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں سیاست جو ہے وہ کسی اصول یا نظریے کی بنیاد پر بہت کم کی جاتی ہے، بلکہ اقتدار میں جانے اور اپنی اختیار کو حاصل کرنے کے لیے سارے لوگ اسی میں کوششیں کرتے ہیں. تو آزاد امیدوار جیتنے کی صورت میں یہ کہنا کہ پی ٹی آئی انہیں سنبھال پائے گی، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا، بڑا مشکل ہوگا، اور موجودہ لیڈرشپ کے بس میں نہیں ہے کہ اپنے آزاد امیدواروں کو وہ کنٹرول کر سکے. یہی مسئلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں اور پنجاب کے اندر وہ کچھ لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو وہ فیڈرل میں وفاق کے اندر حکومت بنانے کی اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این سے کہیں کہ ہمارے نمبرز بھی اتنے ہو چکے ہیں، اب آپ ہمارا ساتھ دیں. تو یہ بیسکلی کوشش جو ہے آزاد امیدواروں کی پیپلز پارٹی بھی کوشش کرے گی اور پی ایم ایل این کی کوشش بھی ہوگی، اور استحکام پاکستان پارٹی کو بھی مائنس نہ کریں، وہ بھی کوشش کرے گی کہ کچھ آزاد امیدوار جیت کر ان کے ساتھ آ جائیں تاکہ ان کے پاس ایک ایسا ہجوم ہو سیٹوں کا جس کی بنیاد پر حکومت سازی میں وہ اپنا حصہ مانگ سکیں. نہیں بالکل ٹھیک. اچھا پولیٹیکل سینیریو تو ہے سر، اب تھوڑا سا مجھے کچھ دن پرانی یہ خبر ہے لیکن اس پہ آپ کا کامنٹ ضرور چاہیے کہ یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ تھا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بالکل ڈسمس کرنا، آلریڈی ایک فیصلہ آ چکا ہے، پھر بھی 2 دن اتنی لمبی ہیئرنگ ہوتی رہی، اس پہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بھی، سپریم کورٹ کے خلاف بھی. ایک تو یہ کہ اس پہ آپ کا اوپینین کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ڈیسیجن جو بھی ہو جب پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ کر لیا تو جو ٹرولنگ ہوتی رہی، آپ کے خیال میں کیا وہ مناسب رویہ تھا اس قسم کی انسٹیٹیوشن کے بارے میں، اور کیا وہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش تھی؟ ہم پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے تھے جس قسم کے ریمارکس آ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب اسی قسم کا فیصلہ دیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا کیس انہوں نے خود کمزور کیا. یہ کہنا کہ ان کا کیس کوئی مضبوط تھا، میرے خیال میں یہ درست بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس تمام سوالوں کے جوابات جو چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھے کسی کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. الٹیمیٹلی انہیں یہ جو ہے مقدمہ ہارنا تھا. ہاں اخلاقی طور پہ جو بات کی جاتی ہے، حسن پاشا صاحب نے بھی بات کی، کچھ اور ماہرین قانون نے بات کی کہ پی ٹی آئی کو نشان دے دیا جانا چاہیے تھا تاکہ پی ٹی آئی بھی انتخابی میدان کے اندر موجود ہوتی. اب کچھ وکلاء کا کہنا یہ ہے کہ جو عدالت ہے وہ قانون کو دیکھتی ہے، وہ ایویڈنس کو دیکھتی ہے، اس لیے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چلا گیا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جن ٹرولنگ کی آپ ذکر کر رہی ہیں وہ پی ٹی آئی اصل میں اسی لیے پھنسی ہوئی ہے. اگر پی ٹی آئی ان چیزوں سے نکل جاتی تو آج پی ٹی آئی کی مشکلات کافی حد تک کم ہو چکی ہوتی. کچھ عارف الوی صاحب نے جو کوششیں کی تھی پیچ اپ کروانے کے لیے، لیکن اس وقت خان صاحب نہیں مانے تھے نا سر، جب الوی صاحب ایفرٹ کر رہے تھے اس وقت عمران خان صاحب ریجڈ تھے کافی. میں اگر آپ کے پروگرام میں ایک آپ سے ایک خبر شیئر کر لوں، یہ ایک اپنا تجزیہ شیئر کر لوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خان صاحب ہر وقت تیار تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات سیٹل ہو جائیں. اچھا. لیکن خان صاحب کو جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ جتنا ہم دباؤ بڑھائیں گے، جتنا سوشل میڈیا پہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پر لے کر جائیں گے، اتنا زیادہ ہم بارگین کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. تو موجودہ فوج کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات پہ تیار نہیں تھی کہ اگر وہ ان کو اس طریقے سے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی جائے، ان کے چیف کے خلاف ایک کمپین چلائی جائے. پھر جس طریقے سے وہ امریکہ کا دورہ کر رہے تھے جب آرمی چیف، اس وقت جو پروٹیسٹ کا پلان بنایا گیا تھا کہ ہم وہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے، اس پروٹیسٹ کو ختم اس لیے کیا گیا تھا کہ بات چیت ہو، معاملات آگے بڑھیں، اور خان صاحب اس بات پہ تیار تھے. شیر افضل مروت صاحب کی اس بات کو نگیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جو بیانیہ آیا تھا کہ فوج کے خلاف ہم کمپین کم کریں گے، لیکن سوشل میڈیا کی کمپین کم نہ کیے جانے، فوج کو ٹارگٹ کرنے، آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنے کی بنیاد پر یہ معاملات بگڑتے چلے گئے اور آج تک بگڑے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب تک وہ یہ ٹرولنگ، جب تک وہ یہ کمپین بند نہیں کرے گی، اس وقت تک معاملات ایک سطر بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا ایک آخری سوال نصر اللہ صاحب کہ اب یہ جو ٹرولنگ ہے یہ سب کچھ ہے سوشل میڈیا پر ہو تو رہا ہے، سب جانتے ہیں، آپ بھی ایز اے جرنلسٹ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اس میں میجر جو چنک ہے وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ لوگ ادا کر رہے ہیں، خاص طور پر جو پورا سپریم کورٹ کا فیز رہا. لیکن اگر یہی سینیریو رہا تو الیکشن میں ہم کنٹیسٹ کرنے اگر جاتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، تو چاہے نون ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ دونوں پارٹیز جو ہیں بڑی سوشل میڈیا پہ یہ اس طرح پرو ایکٹیو نہیں ہے جس طرح پی ٹی آئی کا ایک پورا ایک ہب موجود ہے. ایون یہ کہ ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، یہ پارٹیز بھی بہت پیچھے ہیں. تو اس میں تو پھر مینیپولیٹ کرنا الیکشن کے ریزلٹس کو، الیکشن کے ڈے کو بڑا آسان ہوگا، کیونکہ جہاں سوشل میڈیا کا رجحان ہوتا ہے لوگ پھر اسی ڈائریکشن میں بہنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کو یہ ایج ضرور رہے گا کہ وہ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرے گی، 8 فروری کے لیے بھی استعمال کرے گی، الیکشن ڈے پہ بھی استعمال کرے گی. لیکن جو پنجاب میں یا باقی سیاست کے جو ووٹرز کا ٹرینڈ ہے، اس محض سوشل میڈیا کی بنیاد پر آپ ووٹنگ کو جو ہے پولنگ اسٹیشن تک نہیں لا سکتے. دوسرا جو اہم مرحلہ جو اس وقت ایگریشن قسم کی
सोशल मीडिया पे कैंपेन है वो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं, और वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए बड़े नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पंजाब या पाकिस्तान के दीगर हलकों में केपीके और पंजाब खास तौर पर टारगेट होगा पीटीआई का कि वो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज की थी कि जब लोगों को ये पता चल जाए कि उनका उम्मीदवार जेल में है या उम्मीदवार कैंपेन नहीं चला सकता या इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमत में आने का उसका कोई जवाब नहीं है, तो आप समझे 15 से 20% वो वोटर्स को लूज कर जाता है। ये जो कहा गया कि अब उनके पास जो है मखसूस नशिस्तें भी नहीं होंगी, तो इसके बाद जब वाज़ेह हो चुका कि पीटीआई जितनी मर्जी सीटें जीते, हुकूमत साजी के अमल से पीटीआई बाहर जा चुकी है। ये जो मायूसी है कारकुन के लिए, इस मायूसी को विक्ट्री में बदलना बड़ा मुश्किल मरला है, और पीटीआई के पास ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है। इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर होते तो हम कह सकते थे वो एक इंतखाबी मुहिम चलाते, वो बड़े जलसे करते और वो लोगों को साथ मिलाते और बड़े ग्रुप्स के पास वो जाकर उनसे बातचीत करते, तो शायद मुकाबले की फजा होती। मौजूदा क़यादत की सूरत में मैं समझता हूँ कि पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी के लिए एक वॉकओवर का मैदान उन्हें मिला हुआ है। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी ये कोशिश है कि जो दो तिहाई अक्सरियत का वो दावा कर रहे हैं उसको शर्मिंदा ताबीर कर सकें। लेकिन ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन इससे काफ़ी मुख्तलिफ नजर आती है। जैसे नसरुल्लाह साहब भी ब्रीफ कर रहे थे कि अगर खुद लीडरान ही मौजूद ना हो तो फिर सेकंड या थर्ड टियर की लीडरशिप के लिए पूरी कैंपेन चलाना बड़ा मुश्किल होगा, और इसी सिचुएशन में उन डेडिकेटेड लोगों को निकालना जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं एक बड़ा टास्क होगा। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज यकीनन इससे भरपूर फायदा उठा सकती हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी उस एनर्जी के साथ पॉलिटिकल कैंपेन्स करती हुई बज़ाहिर अब तक नजर नहीं आती हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।